बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इस प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि इसमें आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉल करने के बाद अपने मसाइल के लिए वज़ाइफ तलब कर सकते हैं और आपकी ये कॉल्स फ़ी सबीलिल्लाह हम अटेंड भी करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और इस प्रोग्राम में आप खतूत लिख सकते हैं, एड्रेस आपकी स्क्रीन्स पर चल रहे होते हैं, उन पर आप खतूत लिख सकते हैं जवाबी लिफाफा के साथ, अगर आप तफसीली तौर पर अपने मसाइल हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शहबाज़ अहमद सैफ़ी साहब, जिनको दिल की गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मिजाज बड़ा रब का करम फजल है। और मुफ्ती साहब को सलाम पेश करने के बाद आपसे गुजारिशात का सिलसिला चल रहा है। जब भी आप कॉल करें तो कोशिश किया करें कि ऐसे मकाम से कॉल करें जहाँ पर इर्द गिर्द शोर ना हो, और आप कॉल करते वक्त टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर लिया करें अगर आप टेलीविज़न के करीब हों। कॉल करने के बाद जब आप अपना मसला बयान कर लें, उसके बाद आप टेलीविज़न की आवाज़ खोल कर अपने मसले का हल भी जान सकते हैं। और कोशिश किया करें कि जब भी आप कॉल करें तो इर्द गिर्द अगर आपके कोई बच्चे या दीगर लोग हैं जो शोर कर रहे हैं तो उन्हें चुप करवाने के बाद फिर कॉल करें। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी मेरी बहन। जी मेरा नाम अनम नशीन। ठीक है। और मुझे ना ख्वाब में एक बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं आप अल्लाह का मत बड़ा करो। ख्वाब में क्या नज़र आता है? एक बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं आप अल्लाह उसका मत बड़ा करो। चलें जी, आपका सवाल पहुंचा। और मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं आप? लाहौर से। चलें, शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारी ये बहन हमें लाहौर से कॉल कर रही थी और कह रही थी कि मुझे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग मिलते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाहुस समद का फ़िर्द किया करें। बड़ा ही खूबसूरत मामला है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि ना सिर्फ मजहबी और रूहानी दोनों किस्म के स्कॉलर मुफ्ती साहब की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं। तो चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और इस बहन के इस मसले का हल तलब करते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मैं कुरान पाक की सूरह इखलास की ये दूसरी आयत मुबारक है जिसकी आपको तलक़ीन की गई है ख्वाब में। तो आप इस आयत मुबारक का विर्द कीजिए। अगर बुज़ुर्गों ने नहीं बताया कि कितनी तादाद में पढ़नी है तो आप इसे ला तादाद पढ़ती रहें। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, कभी 2 तस्बीह पढ़ लें, यानी लिमिट कोई ख़ास ना करें। कभी 500 मरतबा पढ़ ली, यानी हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ेंगी तो 500 बार है। कभी 2 तस्बीह पढ़ लेंगी तो 1000 बार हो जाएगा। चलते फिरते भी अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह इस आयत मुबारक की बरकत से, जिसका माना ये बनता है कि अल्लाह बेनियाज़ है, और यकीनन जब उसकी बेनियाज़ी का आप विर्द करेंगी और ज़िक्र करेंगी, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी दुनिया में कभी किसी का मोहताज इंशाअल्लाह नहीं होने देगा। जी, तो मुफ्ती साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपकी इस ख्वाब की जो है वो वजीफ़े का तरीक़ा भी बता रहे थे और जो आपको करना चाहिए वो भी बता रहे थे और उसकी तादाद भी बता रहे थे। तो आप इसको जारी रखें और मेरी बहन कोशिश किया करें कि जब ऐसे वज़ाइफ़ आप करें तो साथ में नमाज़ों का एहतमाम करें और सौम सलात की पाबंदी रखें। साथ ही साथ अपने आप को ज़िक्र की तरफ माइल करते रहा करें और ज़िक्र और फ़िक्र के साथ थोड़ा अखलाक़ियात की तरफ भी, ये माशरती तौर पर आपको कहा जा रहा है कि अखलाक़ियात की तरफ भी आएँ कि वालिदैन अगर मौजूद हैं तो उनकी फरमाबरदारी करें, उनकी खिदमत करके उनसे दुआएँ लें ताकि आपके ऊपर अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुलते रहें। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारी बहनें, माएँ, भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग हमारे साथ शेयर करते हैं और उन मसाइल का हल भी जानना चाहते हैं। रिसेंटली मुझे किसी ने कॉल की और कहा कि अलामा साहब मुझे एक
ایسا حل بتا دیجئے کہ میں اپنی زوجہ کی طرف راغب نہیں ہوں، تو کوئی ایسی پڑھنے والی چیز، کیا میرے اوپر جادو ہے، جنات ہے، کوئی اثر ہے، کوئی تاثیر ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں پڑھ رہا تھا تفسیر ابن کثیر، شیخ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زوجہ کی طرف سے رغبت کم ہو گئی ہو جادو کی وجہ سے، اسے چاہیے کہ بیری کے 7 پتے لے، اس کے اوپر سورہ فلق اور ناس پڑھے اور ساتھ آیت الکرسی پڑھے، ان 7 پتوں کو پیس کر پانی کے اندر ڈال کر گرم کرے، اس سے تھوڑا سا جو ہے اپنے سر میں انڈیل لے، باقی سے غسل کر لے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سحر سے، جادو سے کسی کی رغبت ختم کر دی گئی ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ شخص جو ہے اپنی نارمل لائف میں واپس آ سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ معاملات بہت ہیں، لوگوں کا تماشا دیکھنے کے لیے، لوگوں کے حسد کی بنا پر بہت کچھ کرتے ہیں، اور حسد کیوں کرتے ہیں؟ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حسد کرنے والوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن اخلاقی برائیوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک حسد ہے، اور حسد پیدا ہونے کے بعد بغض اور کینہ کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے۔ کینہ بھی حسد کے بعد پیدا ہوتا ہے اور بغض بھی حسد کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ حسد حقیقت میں ہے کیا؟ حقیقت میں حسد اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات کر دی۔ یعنی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ حسد کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس حسن و جمال ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ عطا کرنے والا میرا رب ہے، اگر کسی کو مال عطا کیا ہے تو دینے والا وہ رب ہے۔ اب اگر اس سے یہ حسد کر رہا ہے تو گویا یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ حقدار نہیں تھا، میں تھا۔ تو ایک انسان کو کیا خبر، میرا رب بہتر جانتا ہے کسے کب کیا عطا فرمانا ہے۔ بے شک۔ لہٰذا اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا جو سیکھ لے گا وہ حسد سے بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص حسد کر رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ جو بھی آپ بتا رہے تھے، سورہ فلق، اس کا جو آخری آیت مبارکہ ہے نا، اس کی آخری آیت مبارکہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اللہ کی پناہ مانگے بندہ حاسد کے شر سے، کیونکہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو بعض اوقات وہ جان لینے تک پہنچ جاتا ہے اللہ اکبر، محسود کی۔ اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ حسد کسی کمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جب اس سے کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اسے کوئی کمال عطا فرمایا۔ واہ کیا بات کی مفتی صاحب نے، کمال بات کی، واہ، کہ کسی کمال کی وجہ سے، کسی کمال کی وجہ سے حسد کیا جا رہا ہے، تو یہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھ میں کمال کوئی رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں۔ حضرت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا، آپ جب جاتے تھے اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں، پیر سیال کی بارگاہ میں، جی، تو یہ واقعہ ہم آپ سے بعد میں آ کے سنتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے مسائل بھی ہم یہاں سے اس پلیٹ فارم سے حل کرتے رہیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں، اپنے سوال کے بعد جو ہے آپ دوبارہ ٹیلی ویژن کی آواز کھول کر سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی وہ نا 3 سال ہو گئے ہیں، میرا 4 سال ہو گئے، میرا نا ہسبینڈ فوت ہوا ہے۔ اچھا جی، ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے، بولیے میری بہن۔ وہ نا 4 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ فوت ہو گئے، اور نا میری ماما نا 2 سال ہو گئے بڑے بہت زیادہ میرے نا رشتے ڈھونڈ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اکثر رشتے وغیرہ آتے ہیں لیکن رسپانس نہیں آتا، تو مجھے نا کوئی بتا دیں کارآگر۔ اچھا جی، میری بہن اپنا نام بتا دیجیے۔ نسرین۔ اور والدہ کا نام؟ حنیفہ بی بی۔ اور کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے، اور میری 35 سال ایج ہے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، اور میری بہن یہ لاہور سے کال کر رہی تھیں اور اپنا مسئلہ بیان کیا، جو کہ مفتی صاحب نے بھی سنا اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں اس بہن کے مسئلے کے لیے۔ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ہاں کنسیپٹ بن گیا ہے کہ مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرنے کو معجوب سمجھا جاتا ہے اور عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں، معاشرے والے کرتے ہیں، اور عمومی طور پہ رشتہ کرتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے 20 سال بڑی عمر کی جس خاتون سے نکاح فرمایا تھا، حضور کا پہلا نکاح تھا، وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ میرے کریم آقا نے ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑا ہے
حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے کبھی بھی بیوہ اور مطلقہ سے شادی کرنے کو آر نہیں سمجھیں۔ اور میری بہن اگر وظیفہ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سورۃ النساء کا پہلا رکوع آپ پڑھا کریں، اور دن میں کسی بھی وقت سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ لیا کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے نصیب میں کوئی اچھا رشتہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جی، تو ہماری یہ بہن جو کہ بیوہ تھی، لاہور سے کال کر رہی تھیں اور وظیفہ طلب کر رہی تھی کہ ان کی والدہ ان کے رشتہ کے متعلق بڑی فکر مند ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں اور کم از کم 41 ڈیز تک نماز کی پابندی کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کیا کریں کہ آپ درود و صلاۃ و سلام بھی پڑھتی رہا کریں، اور جتنے بھی کالرز ہیں وہ اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے مسائل سننے کے لیے اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ یہ پلیٹ فارم کوہ نور چینل کا استخارہ صرف اس لیے سجایا گیا ہے کہ آپ اپنے مسائل اللہ کی رضا کے لیے ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور فی سبیل اللہ ہم آپ کے مسائل کا حل بھی آپ کو بتائیں، آپ کو آپ کے استخارے کا جو ہے وہ نتیجہ بھی بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ وظائف بھی تعلیم فرمائیں۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے رزق کی بندش ہے، ایک ہوتا ہے برکت، ایک ہوتی ہے بندش ہے تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اور غالباً آپ ایک واقعہ بھی سنا رہے تھے پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ والا۔ میں اس بات کو مکمل کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی تو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو پیر خانہ تھا وہ سیال شریف ہے، اور سیال شریف کا پیر خانہ توسہ شریف ہے۔ تو مرشد گرامی آپ کو اپنے مرشد کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، تو آپ کے دادا مرشد جب آپ کو دیکھتے تھے نا تو ایک جملہ فرماتے تھے میڈا مہرن شالا محسود تر تھی میں، اللہ، یعنی یہ جملہ ہوتا تھا آپ کا کہ میرے علی اللہ کرے کہ آپ محسود نہیں محسود تر ہو جاؤ۔ کسی نے سوال کیا کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ تو بیچارہ مشکلات میں پڑ جاتا ہے، آپ انہیں محسود تر کہ محسود بھی نہیں محسود تر ہو جاؤ، یہ دعا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ دعا اس لیے دیتا ہوں کہ حسد کیا ہی اس سے جاتا ہے جس میں کوئی کمال ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں محسود نہیں محسود تر ہو جاؤ، یعنی آپ سے حسد کرنے والے حسد میں پڑے رہیں اور اللہ آپ کو کمال اور عروج عطا فرماتا اور بلند مراتب عطا فرماتا رہے۔ اور یقیناً جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ صاحب کمال ہی ہوتا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ روحانی کمال ہو، وہ معاشرتی کمال ہو، وہ سماجی طور پہ کسی کمال پر فائز ہو۔ تو ہمیں اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جو آپ نے سوال کیا رزق کی بندش کے حوالے سے، تو وہ عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات تو جادو کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے، اور بعض اوقات ہماری اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے سبب ایسا ہوتا ہے۔ ہم اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے جوڑ کے رکھیں، رزق دینے والی ذات وہی ہے۔ جب ہمارا اس سے تعلق مضبوط ہوگا تو یقیناً ہم دنیا میں کبھی پریشانی کے شکار نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی کوئی تکلیف آئے گی تو وہ یقیناً بطور آزمائش آئے گی۔ تو سب سے پہلا پیغام تو میں جنہیں رزق کی بندش کا سامنا ہو انہیں یہ دوں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت معمول بنا لیں۔ قرآن پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی جلدی ان کے معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حضور کی ذات پر جب درود پڑھیں گے تو تعلق حضور کی ذات سے مضبوط ہوگا، اور پھر پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آسانیاں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آ جائیں گی۔ جی، تو ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو تعلیم فرما رہے تھے کہ جو لوگ پریشانی اور رزق کی بندش کا شکار ہیں وہ کیا کیا کریں اور کیا پڑھا کریں، اور حسد کے متعلق بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ آج اس فقیر کی جانب سے بھی آپ کو ایک رزق کی بندش کو ختم کرنے کا وظیفہ، بلکہ میں تحفہ کہوں اور اکثیر تحفہ کہوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ سورہ مزمل، یاسین، رحمان اور مزمل، ان 3 صورتوں کو جو شخص فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اوپر جس قسم کی بھی رزق کی بندش کی گئی ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ رزق کی بندش کے لیے سورہ مزمل کا دوسرا رکوع اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جو لوگ
پڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کو نہ صرف ان کی رزق کا معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر ان کے اوپر کوئی جادو یا کوئی ایسا فعل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کوشش کیا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا طریقہ تھا کہ سونے سے پہلے فلق اور ناس کو اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کر اپنے چہرے پہ اور اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو بھی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ سوتے ہوئے جب آپ بستر پر پہنچ جائیں کوشش کریں کہ سونے سے پہلے وضو ہو جائے۔ تو کیا بات ہے، کیونکہ باوضو ہو کر سونے سے انسان کی جو ہے زندگی اس کے اندر بھی ایک رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ سوتے ہوئے اگر آپ باوضو نہیں بھی ہیں تو ان صورتوں کو یاد کر لیں۔ یاد کرنے کے بعد سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں، اپنے چہرے پر اپنے جسم پر پھونک لیا کریں، کیونکہ انسان سارا دن کے اندر جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں، اس کے آئین بھی ہوتے ہیں، نظر لگانے والے بھی ہوتے ہیں، بد خیال لوگ بھی ہوتے ہیں، بد نظر لوگ بھی ہوتے ہیں، بدگمان لوگ بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، حاسد بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ خالق کائنات نے ان دو صورتوں کو خصوصی طور پر نازل فرمایا جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ ہر مسلمان مومن کو یاد ہونی چاہیے تاکہ سونے سے پہلے جو شخص ان کی تلاوت کر لیتا ہے، بلکہ یہاں تک میں نے بزرگان دین سے سنا ہے کہ جو شخص تلاوت کر لیتا ہے اور خود پر پھونک مار کر دم کر لیتا ہے وہ ہر مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کالز کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اب کا کالر کون کہاں سے موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، وہ میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی، بڑی بہن۔ ٹھیک ہے، میری بیٹی بہن کا نام بتا دیجئے۔ ان کا نام نورین اعظم۔ اور ان کی والدہ کا نام؟ جی، والدہ کا نام؟ فضالہ۔ ٹھیک ہے، اور کس شہر سے بات کر رہی ہیں میری بہن آپ؟ اسلام آباد سے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری یہ بیٹی اسلام آباد سے کال کر رہی تھیں اور اپنی بہن کی شادی کے متعلق جاننا چاہ رہی تھیں کہ اس کے رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور شادی نہیں ہو رہی۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ نہایت ہی مختصر وظیفہ میں بتانے لگا ہوں بہن کو، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا۔ دن میں کوئی بھی وقت خاص کر لیں اور اس وقت میں 500 مرتبہ یا فتاحو کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، یا فتاحو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے بہت جلد کوئی بہتر رشتہ آ جائے گا۔ جی، تو آپ کو مفتی صاحب وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، رشتہ جو آتے ہیں اور وہ تکمیل تک نہیں پہنچتے اس کے متعلق وظیفہ تعلیم فرمایا گیا۔ آپ اس وظیفے کو 41 ڈیز تک کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ میرا سوال یہ، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، ساحل نام ہے، میری کزن ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، مطلب آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو کوئی اس کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ اور میرے بھائی کزن کا نام بتائیے اور ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ اقرا نام ہے میری کزن کا، اور وہ اسلام آباد سے، ان کی والدہ کا نام ذکیہ ہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے ساجد صاحب، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ ساجد صاحب موجود تھے اسلام آباد سے، اور وہ اپنی جو ہے وہ عزیز بہن کے رشتہ کے متعلق پریشان تھے اور وظیفہ طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے اس بہن کے لیے، اقرا کے لیے وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلی بات تو میں گزارش کروں گا کہ اگر پاسبل ہو ان کے لیے تو ایک جوابی لفافے کے ساتھ خط لکھ دیں، اس خط میں انہیں کچھ تعویذات یہاں سے روانہ کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی برکت سے جو معاملات ہیں رشتے میں بندش کے حوالے سے وہ بہتر ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد دعا کیا کریں، اور فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت معمول بنا لیں۔ کچھ تعویذات جب یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ تعویذات استعمال کرنے کے بعد امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر رشتہ عطا فرما دے گا۔ اور پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے بس سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھیں۔ جی، تو رشتہ کی بندش کے لیے یہاں سے آپ ہم سے تعویذات بھی منگوا سکتے ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ۔ آپ خط لکھیں گے، خط میں اپنی پوری کنڈیشن لکھیں گے، ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجیں گے، پھر آپ کے رشتہ کے لیے ہم یہاں سے تعویذ روانہ کریں گے، وہ آپ لیں گے، اور انشاءاللہ اللہ خالق کائنات کے
पाक नामों की बरकत से, कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुबारका की बरकत से आपका मसला हल हो जाएगा। और साथ में कोशिश करें कि जो वजीफ़ा आपको सूरह यासीन का बताया गया है ये कमाल है, आप इसको भी जारी रखें और इसे भी करते रहें, इससे भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और नमाज़ों की पाबंदी वो तो लाजमी चीज़ है, जितने भी वज़ाइफ़ आप करते हैं उनमें नमाज अगर शामिल हाल हो जाए तो फिर आपके वज़ाइफ़ में तासीर भी आ जाती है और अल्लाह की रहमत भी शामिल हाल हो जाती है। और अगली बात ये कि आपके मसाइल अगर लंबे हों तो आप हमें खतूत की सूरत में भी बयान कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम में एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कि वो अपना कौन सा मसला हमें बयान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी मैं राजनपुर से मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ। जी जी राय साहब। मेरे बेटा है मोहम्मद उज़ैर। ठीक है। वो उसका जो है ना काम करने में दिल नहीं रखता, हालांकि पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, तो उसके बारे में मालूम करना था। उसकी अम्मी का नाम है तस्लीम कौसर। ठीक है। और किस शहर से बात कर रहे हैं आप राजा साहब? जी जी। किस शहर से बात कर रहे हैं? शहर है राजनपुर। राजनपुर, ठीक है। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा बड़ी दूर से, राजनपुर से हमारे ये राजा साहब हमें कॉल कर रहे थे। मुझे खुशी होती है जब मैं शहरों का नाम इसलिए पूछता हूं कि मैं आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पे उन शहरों का नाम भी लूं और कॉलर्स का भी पता चले, ताकि आप जिस शहर से भी बात कर रहे होते हैं आपके दिल में थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल आए कि हम भी कॉल करें, हम भी किसी शहर से हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बड़े शहरों से कॉल्स आती हैं, हर छोटे कस्बों से भी कॉल्स आती हैं, गाँव से भी कॉल्स आती हैं, क्योंकि हमने ये इखलास के साथ प्लेटफॉर्म आपके लिए सजाया है। चलते हैं राजा साहब के मसले के हल की तरफ और मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि इनके बेटे का काम करने के लिए दिल नहीं चाहता, इसे क्या करना चाहिए। जी मुफ्ती साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि बेटे से कहें कि नमाज की पाबंदी करें, ग्रेजुएट हैं, मैच्योर हैं, तो हक़ बनता है। और अगर नमाज की पाबंदी करें तो साथ में हर नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ने का भी मामूल बनाएं। उससे जो तबीयत में सुस्ती और काहली और किसी भी काम की तरफ रग़बत का न होना है वो इंशाअल्लाह उससे बेहतर होगा अल्लाह के फज़ल और करम से। उसके अलावा वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला के दो इसमें गिरामी हैं और इस हवाले से बहुत ही मुजर्रब हैं कि इनका मैलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से और ख़ास करम से अपने रिज़्क़ हलाल की तलाश की तरफ हो जाए। तो अपने बेटे से कहिएगा कि दिन में हर नमाज के बाद 100 मरतबा यानी एक तस्बीह या वहाबू, अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, इसकी करना शुरू कर दें। या वहाबू जो पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फज़ल और करम से अच्छी जॉब भी इन्हें जो है ना अल्लाह ताला अता फरमाएगा और काम में भी इनका जी लगना शुरू। जी, तो आप या वहाबू का ज़िक्र और विर्द जारी रखें, इंशाअल्लाह आपका काम में भी दिल लगेगा और साथ ही आपको अल्लाह रिज़्क़ के असबाब भी मुहैया फरमाएगा। अगली कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। गालिबन कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, कट गई है, राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि अगर जो भी मसला आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे थे, बयान करना चाह रहे थे, अल्लाह उस मसले को हल फरमाए और सरकार के कदमों के सदक़े से आपके मसाइल जो हैं वो हल होते रहें। क्योंकि आपका राब्ता तो नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हम आपके लिए दुआगो हैं। तालिब दुआ आपका रहना हक़ बनता है और दुआगो होना हमारा हक़ बनता है। अगली कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मैंने निकाला साहब से बाबा जी बात कर रही हूँ। जी 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 बेटा बोलो। बाबा जी मेरी दो मसले, मेरी बहन की शादी होनी है, उसकी ताया की घर तंगी हुई है। थोड़ा ऊंची बोलिए। तो वो उधर शादी नहीं करना चाहती, जहाँ मेरा माँ बाप करते हैं वहाँ भी शादी करना चाहती। अच्छा, जहाँ पे वालिदैन शादी करना चाहते हैं वहाँ पे आपकी बहन शादी नहीं करना चाहती। एक मसला तो ये हो गया। वो जिधर शादी करती है उधर मेरे माँ बाप नहीं मानते। चलें, ये समझ आ गया। ये मसला आपका हम तक पहुँचा। इखलाकियात का इस मसले के साथ ताल्लुक़ है, इस मसले का ताल्लुक़ तालीम और तरबियत के साथ है। चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इस बेटी को क्या करना चाहिए। मुफ्ती साहब, बात यह है कि जिस जगह पे उस बच्ची के वालिदैन रिश्ता कर रहे हैं वहाँ पे वो नहीं करवाना चाह रही, और जहाँ पे बच्ची रिश्ता करवाना चाह रही है वालिदैन नहीं मान रहे, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, अमूमन हमारे माशरे में जब हम देखते हैं
تو ہماری ینگ جنریشن کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم عقل کل ہیں. جن ماں باپ نے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، ان کا بھی کوئی حق ہے. اور والدین سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ جب ان کی زندگی کا ایک اتنا بڑا اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو اس فیصلے میں شامل کیا کریں. ان کی رائے کو لینے کے بعد کوئی فیصلہ اور ڈیسیجن لیا کریں، کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہوئے ان کی مرضی اور رضا کو شامل کریں، ان کی مرضی سے. اور بچوں سے گزارش کروں گا، ہماری ینگ جنریشن سے، کہ آپ اپنے ماں باپ کی محبت کی لاج رکھا کریں اور خیال کیا کریں ان کی محبتوں کا، کہ انہوں نے کتنے پیار سے پالا ہے اور کتنی محبت سے انہوں نے پرورش کی. آج جب جوان ہوئے تو پھر اپنے والدین کو ہی بھول گئے. تو اس بات پہ تو لازمی طور پہ. اور یہ بہن اگر بڑی بہن ہے اور یہ درد دل کے ساتھ سوال کر رہی تھی، تو میری بہن آپ اپنی والدہ سے کہیں کہ جب بیٹی سوئی ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قہارو 11 مرتبہ پڑھ کے اس کے سینے پہ پھونک مار دیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے دل میں آپ کے فیصلے کی طرف میلان پیدا ہو جائے گا. جی، تو بڑی ہی خوبصورت بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ کچھ فیصلوں کی اولاد کو لاج رکھنی چاہیے اور کچھ معاملوں کو والدین کو بھی دیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ غالباً کالر موجود ہیں، ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، فہیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فہیم صاحب. سر تھوڑا سا پوچھنا یہ تھا کہ کیا نام ہے، میں نے بھی شادی کی تھی. ٹھیک ہے. تو میں بہت کرائسس میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے. مطلب میری گاڑی بھی جل گئی اور مطلب دن بہ دن نقصان ہی ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ بتائیں. اچھا جی فہیم صاحب، اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. ماجدین. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ شادی کی انہوں نے اور ان کے ساتھ مسائل اور مصائب بن گئے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. پہلے بھائی لازمی نہیں ہے کہ آپ کے مسائل شادی کے بعد ہوئے یا شادی کی وجہ سے ہوئے. جی جی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ذمہ داری نہیں ہوتی تو انکم ہوتی ہے، اور جب ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو انکم کم پڑ جاتی ہے. تو انسان بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ میرے معاملات میں کوئی بندش آ گئی ہے، رکاوٹ آ گئی ہے. ایسی بات تو فی الحال کوئی نہیں ہے. آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کریں. انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے پریشانی نہیں رہے گی اللہ کے فضل اور کرم سے. یقین ہم جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کے فضل اور کرم کی امید پر کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں. ہم قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ اور مختلف وظائف آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ نماز فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان، بڑا مجرب وظیفہ ہے رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، فجر کی سنتیں ادا کریں اور با جماعت نماز سے پہلے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں اور اسے اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کے مالی معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ اس میں ناغہ نہیں کریں گے اور نماز کی پابندی ساتھ میں کریں گے. اگر آپ نے نماز کی پابندی کی اور ساتھ میں بلا ناغہ اس وظیفے کو آپ نے شروع کر دیا تو یقین مانیے اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آپ پر اللہ کی رحمتوں کے اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اچھی، بہت ہی خوبصورت وظیفہ، مجرب وظیفہ بتا رہے تھے ہمارے اسلام آباد سے کالر فہیم صاحب. ان کو مفتی صاحب اس کا انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری نانو ہے تو ان کا بلڈ پریشر کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کے بتائے پھر سارا بتا دو. ٹھیک ہے، نانو کا نام بتائیے اور یہ بھی بتا دیں بیٹا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور ان کا نام جیجا. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. پیارا بیٹا، بہت ہی معصوم سا بچہ، اور اپنی نانوں سے کتنی محبت کر رہا ہے کہ ان کی فکر میں اس نے کال کر دی، وہ بھی ٹیلی ویژن چینل پر. خوش رہیں، مسکراتے رہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. جہاں تک بلڈ پریشر کا تعلق ہے تو ایج کا بھی بڑا اس میں عمل دخل ہے. جی. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ بی پی کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ درود پاک ہے. اللہ اکبر. دوران خون کا تیز ہو جانا اور اس کا اپنے لیول پر آنا
اس کا تیز ہونا یقیناً مختلف جسمانی اور ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کے مزاج کو اور طبیعت کو نرمی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو جب بلڈ پریشر ہائی ہو تو کوشش کریں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے برکت بھی ملے گی اور شفا بھی ملے گی، اور حضور کی ذات سے قرب بھی نصیب ہوگا۔ میں خود بی پی کا مریض ہوں، میں خود درود پاک پڑھتا ہوں۔ واہ جی واہ، یہ وہ وظیفہ ہے جو بذات خود مفتی صاحب خود بھی کرتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں خود بی پی بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اور جب بھی درود پڑھتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو سکون کی ضرورت ہو درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کون سا مہمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام شمشاد ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب میری طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، اور میرے شوہر جو ہے نا وہ بھی میری عزت نہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں بہت بیمار رہتی ہوں۔ اچھا جی، ابھی بھی میں اس وقت بھی میں چارپائی پہ پڑی ہوں۔ کون کون سی بیماری ہے؟ کیا بیماری ہے میری بہن؟ تو میں نے کہا چلیے میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ پتہ نہیں مولانا صاحب، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میری طبیعت کیوں خراب زیادہ رہتی ہے۔ آپ نے ڈاکٹرز وغیرہ کو چیک اپ کروایا؟ جی ڈاکٹر سے تو میں نے کروایا، لیکن میرے گھریلو جو معاملات ہیں نا وہ نہیں ٹھیک ہے۔ چلیں گھریلو معاملات کے لیے بھی دیکھتے ہیں اپنے پہ بھی، اور ہمارے گھر میں پورے گھر میں نچاکت ہے، یعنی کہ 4 ہم لوگ ہیں، اور چاروں کی جو بچے ہیں وہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں، اور شوہر ہے وہ بھی میرے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا دیجئے کہ شوہر کا نام کیا ہے؟ امجد علی ہے۔ اور ان کی والدہ کا نام؟ صفیہ بیوی۔ اور جو بچے ہیں ان کے بھی نام بتا دیجئے، کیونکہ سارے گھر کا مسئلہ ہے تو یہ بھی علم ہونا چاہیے۔ محمد اویس اور محمد طیب۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اور یہ ہماری بہن ہمیں لاہور سے کال کر رہی تھی۔ ان کے متعدد مسائل ہیں، بیماری بھی ہے اور گھریلو ناچاکی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے، تو ان تمام مسائل کا حل طلب کرتے ہیں شہباز احمد سیفی صاحب سے۔ جی میں اپنی اس بہن کو سب سے پہلے مشورہ یہ دوں گا کہ اپنے شوہر کی دلجوئی کی کوشش کریں۔ جب شوہر گھر میں آئے تو یہ حشاش بشاش نظر آئیں، تکلیف ہے، بیماری ہے، وہ تو جائے گی ایک ٹائم سے جب اللہ نے لکھا ہے، لیکن آپ اپنے چہرے سے اور چلنے پھرنے سے اپنے آپ کو ایکٹیو ذرا ثابت کریں، تاکہ آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کی طرف مائل رہے، اور نچاکی والے جو معاملات ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا ودودو یہ 1001 مرتبہ یہ آپ کاؤنٹر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ تعداد اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ 1001 مرتبہ آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی آدھا آپ خود پی لیں، آدھا اپنے شوہر نامدار کو پلائیں۔ انشاءاللہ عزت کی تو گارنٹی میں نہیں دیتا کہ عزت آپ کی کریں گے یا نہیں، محبت آپ سے ضرور کریں گے، واہ ان کا اخلاق آپ سے اچھا ہو جائے گا۔ واہ جی واہ، بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ محبت ہو جائے گی، اور وہ کیا کہتے ہیں نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور وہ یہاں پہ بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز تیرے غیر میں پائے نہیں جاتے، جلوے ہیں کہ آنچل سے چھپائے نہیں جاتے، جب پیار کیا جائے تو آ جاتے ہیں خود ہی، آداب محبت کے سکھائے نہیں جاتے۔ تو جناب آپ ان وظائف کو جاری رکھیے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر سکون بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا اور سلوک بھی ہوگا۔ یہی برکت ہے اسماء الحسنہ کی اور اس پلیٹ فارم کی کہ ہم گھروں کو اجاڑتے نہیں، سنوارتے ہیں۔ یہاں سے وظائف بتائے جاتے ہیں، دلوں کو جوڑا جاتا ہے، توڑا نہیں جاتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں جب بھی گھر میں ان کے شوہر باہر سے آتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ اخلاق جب عورت کے چہرہ جو ہے وہ مسکرا رہا ہوگا تو غالباً خامد گھر میں جب باہر سے تھکا ماندہ آتا ہے تو اس کی آدھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ گھر میں جب جیسے بھی معاملات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، پھر بھی خامد جب گھر کے اندر داخل ہو تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہیں ویلکم کریں، سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے اندر جو ہے وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے مابین ہم آہنگی اور محبت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اور جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں آپ ان وظائف کو 41 ڈیز تک کیا کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش کیا کریں کہ نمازوں کی پابندی بھی جاری رکھیں، اور وظائف کے ابتدا اور انتہا میں درود و صلاۃ و سلام کی خصوصی
پابندی کریں، انشاءاللہ وظائف کے اندر تاثیر پیدا ہوتی رہے گی۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو، مثال کے طور پہ کسی کو گھر کے اندر ڈر یا خوف محسوس ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور کیا یہ صرف وظائف سے ٹھیک ہوگا یا پھر کسی اور معاملے سے؟ جی، یہ جو خوف والی کیفیت ہے نا، یہ مختلف مسائل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سم ٹائم سایہ اور آسیب کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کبھی نظر بد کی وجہ سے خاص ایک انسان کو خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے وہ ہر سچویشن کے مطابق ہی جو ہے نا بتایا جاتا ہے۔ جنرلی اگر میں عرض کروں تو جسے اپنے گھر میں خوف محسوس ہو وہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مار لے۔ بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے مفتی صاحب، اس کو بعد میں مزید بڑھائیں گے، لیکن فی الوقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد عزیر فرحام جامپور۔ محمد عزیر صاحب کہاں سے؟ جامپور۔ جی جی بولیے، ماشاء اللہ۔ ہاں، یہ ہے کہ میرا دل جو ہے نا کام کرنے پر جو ہے نا نہیں ہوتا، کام کرتا ہوں تو مشکل سے ہی کر پاتا ہوں، دل ہی نہیں کرتا بالکل۔ ابھی 7-8 سال ہو گئے مجھے۔ اور کام کیا کرتے ہیں آپ؟ جی، کاروبار کیا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نوکری کرتا تھا، نوکری میں نے چھوڑ دی، میری طبیعت ہو گئی تھی خراب۔ ابھی جو ہے نا بالکل میرا دل نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، قبرستان کی طرف چلا جاتا ہوں، والدین سے لڑائی جھگڑا یہ وہ کرتا ہوں، میرا دل بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے، میں کیا کروں۔ اب گستاخی بھی ہے، برائے کرم آپ کی مہربانی ہوگی، میں انشاءاللہ میں آپ کو مرد دم تک یاد رکھوں گا۔ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں پلیز۔ چلیں جی ٹھیک ہے، سیال کوٹ سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے۔ جی آپ کی مہربانی۔ چلیں چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور طلب کرتے ہیں۔ راجن پور اور جام پور یہ بڑے قریب قریب ہیں۔ جی جی، اور تھوڑی دیر پہلے کال راجن پور سے تھی، ابھی جی جام پور سے۔ پیارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو مایوسی والے باتیں کی ہیں یہ ذہن سے نکال دیں۔ قبرستان میں جانا اور تنہائی پسند ہو جانا، فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں، لیکن تنہائیوں میں جانا اور بیابانوں میں جانا، یہ مایوسی والی کیفیات سے نکل آئیں باہر، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور اگر آپ کی طبیعت آپ کو لگتا ہے کہ جو تکلیف سی جس کی وجہ سے آپ نے جاب چھوڑ دی ہے، علاج کروائیں، ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں، ٹیسٹ وغیرہ کروائیں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں، یہ کرنے کے بعد آپ کے جسم میں کچھ چستی آئے گی اور مزاج میں کچھ جو ہے نا وہ نرمی آئے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، اب اس کے لیے ضروری ہے نماز آپ کو پابندی سے پڑھنا پڑے گی، آپ نے نماز میں سستی نہیں کرنی۔ ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی 4 قل پڑھنے اور پڑھ کے ہاتھ اس طرح اپنے سامنے کر کے ان پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل شروع کریں اور رات کو سوتے ہوئے بھی یہ عمل اسی طرح سے کر کے سوئیں۔ 1 ہفتے بعد آپ دوبارہ کال کیجئے گا، امید ہے آپ کو اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہوگی، مزید پھر آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد رہنمائی جو ہے نا وہ دی جائے گی۔ جی، تو ہمارے ساتھ یہ کالر تھے جام پور سے غالباً، اور بڑی ہی خوبصورت تفصیل کے ساتھ ان کی رہنمائی فرمائی شہباز احمد سیفی صاحب نے، جو ان کو بتا رہے تھے کہ یہ وظائف کرنے سے ان کا کام میں دل بھی لگے گا اور انشاءاللہ چستی بھی آ جائے گی اور سستی سے یہ دور ہو جائیں گے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان قبرستانوں میں جاتا ہے دل میں مایوسی آ جاتی ہے، ویران جگہوں پہ جاتا ہے دل پریشان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں تو ان کی ایک وجہ یہ دین سے دوری بھی ہوتی ہے، اور آپ اپنے والدین سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر غصہ شدید ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اگر غصہ آئے، بزرگ کہتے ہیں اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ۔ غصہ جو ہے وہ بہت ہی بڑا انسان کا دشمن ہے، تو آپ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، اور اگر زیادہ غصہ آ رہا ہو تو اس وقت وضو کر لیں، وضو کرنے سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ والدین سے جھگڑ رہے ہیں، یہ سوچیں یہ نافرمانی میں آتا ہے، بلکہ اللہ تو قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ایسے ان کی ذہنی کیفیت ہو جائے اور وہ کچھ کہیں تو آپ کی آواز ان سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے۔ والدین کی یہ شان ہے، تو ان کی نافرمانی کر کے
آپ جو ہے وہ خوش بخت کبھی ہو بھی نہیں سکتے. ان کو ناراض کر کے آپ اللہ سے رحمت کے امیدوار کبھی ہو ہی نہیں سکتے. بلکہ گناہوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو سب سے بڑے گناہوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی آتا ہے. تو اس لیے ان کی عزت کیا کریں. اگر وہ آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ بھی نعمت ہے, یہ بھی برکت ہے. 2 رشتے ایسے ہیں, ایک جب ہوتا ہے تو ان کی قدر نہیں ہوتی, اور ایک جب نہیں ہوتا تو ان کی قدر ہوتی ہے. جو والدین جب سر پہ نہیں ہوتے تو تب انسان کو قدر آتی ہے, اور دوسرا جب اولاد ہوتی ہے تو تب قدر ہوتی ہے, جب نہیں ہوتی تب قدر نہیں ہوتی. تو ان سب رشتوں کا خیال کیا کریں اور ان رشتوں کو اہمیت اور قدر کی نظر سے دیکھا کریں. پتہ نہیں کب تک والدین آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی دعاؤں سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے, ان کی دعاؤں سے آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں. والدین کی دعاؤں سے آپ کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدل سکتی ہیں, والدین کی دعاؤں سے آپ کی ذلتیں عزتوں میں بدل سکتی ہیں. تو ان سے دعائیں لیا کرو میرے بھائی. والدین کے باہر نکلتے ہوئے قدم چوم کے جایا کرو کہ ماں جی میں باہر جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کریں. کیوں نہیں آپ کو کام ملے گا, کیوں نہیں آپ کو رزق ملے گا. اور یہ میرا آج کا آپ کے لیے دل سے ایک تحفہ ہے. اس کے ساتھ ہی اگلی کال شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کہ کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً کال ڈراپ ہو چکی ہے, اور کال کرنے سے پہلے آپ اس بات کی تسلی کر لیا کریں کہ آپ کے ارد گرد شور نہیں ہے, اور کال کانفیڈنس سے کیا کریں. آپ شرمایا نہ کریں, کیونکہ کیا کہتے ہیں سہما سہما ڈرا سا رہتا ہے, جانے کیوں جی بھرا بھرا سا رہتا ہے. تو پریشان نہ ہوا کریں, جب کال کر لیا کریں تو حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کیا کریں. ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم آپ کی پریشانیاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم نبی کی سنت زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم دین کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم آپ کو ذاکر بنانے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم آپ کو نماز کی تلقین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ہم آپ کو ساجد بنانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو عابد بنانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو راکع دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہمارے اس پلیٹ فارم کی خصوصیت ہے. اور کالر پھر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں کہ اب کون ہے اور وہ کون سا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. جی میری بہن بولیے. بھائی جان میرے نا سر میں بہت درد رہتی ہے, میں اگر کام وغیرہ کروں تو دل نہیں کرتا کام میں. اچھا جی, سر میں پورے میں درد ہوتی ہے, آدھے میں درد ہوتی ہے؟ جی سارے سر میں درد ہوتی ہے, آنکھوں میں درد ہوتی ہے. اچھا, آپ نے نظر کا ٹیسٹ کروایا ویسے میری بہن؟ میں درد ہو جاتی ہے. نظر وغیرہ کا ٹیسٹ کروا لیا, کوئی میڈیسن لی؟ جی غالباً ہماری یہ بہن جو ہے وہ وہی بات کہ ادھوری بات چھوڑ گئی ہیں. ہماری دعا ہے کہ ہماری اس بہن کے سر کا درد دور ہو جائے, ان کی پریشانی دور ہو جائے, اور ان کی آنکھوں میں بھی جو درد ہے وہ بھی دور ہو جائے. لیکن آپ کے لیے ایک وظیفہ سورہ واقعہ کے اندر غالباً آیہ مبارکہ ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. آپ اس آیہ مبارکہ کو ایسے کر کے اپنے ہاتھ سر کے اوپر رکھ کر پڑھا کریں, اور پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. ساتھ میں فلق اور ناس پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کا درد بھی ختم ہو جائے گا سر کا, اور جو بھی مسائل ہیں دیگر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اگر آپ کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تو وہ بھی کام کی طرف مائل ہو جائے گا دل, اور راغب ہو جائے گا. اور میری بہن کوشش کیا کریں کہ جب آپ کا دل کام کرنے کو نہیں کر رہا ہوتا تو وضو کر لیا کریں. وضو کرنے کی برکت سے آپ کے اندر جو ہے وہ چستی آ جاتی ہے, اور انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ ذکر کرتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, اور ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم اگلا کالر شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور کہاں سے ہمارے وہ مہمان بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ غالباً آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز آن کی ہوئی ہے اور بول نہیں رہے. کوئی بات نہیں, حوصلہ کیا کریں, اپنے مسائل شیئر کریں. بات کرنے سے بات بنتی ہے. آپ بتائیں گے تو ہم آپ کو آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھ کر بتائیں گے. آپ کا مسئلہ سنیں گے تو وظیفہ تعلیم کریں گے. آپ کا مسئلہ سنیں گے تو آپ کی اخلاقی اور معاشرتی رہنمائی کریں گے. یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کے مسائل حل کریں. آپ کو آپ کے مسائل کے لیے احسن اور بہترین جو ہے جہاں تک ممکن ہے ہم آپ کو
بتا سکیں. تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں دل نہ لگنا اور خیالات کا آنا، اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ استغفار کی کثرت شروع کر دیں. استغفر اللہ، عمومی زندگی کے اندر جی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ جو کیفیت بتائیے انشاءاللہ اس سے چھٹکارا مل جائے گا. اور باقی خیالات کا آنا اور مختلف سوچوں کا نماز میں آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم استغفار کی کثرت کر کے اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط کریں. جی، تو بہت ہی خوبصورت طریقہ بتا رہے تھے نماز کے تخیلات کو دور کرنے کا اور ان سے بچنے کا مفتی صاحب. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے. خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ. آپ دیکھ رہے تھے لائیو پروگرام استخارہ کوہ نور چینل پر، اور ہم اس پروگرام میں مفتی صاحب کی آمد پر مفتی صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے، اور بالخصوص ہم دعا گو ہیں کوہ نور چینل کے لیے اور ہماری پوری ٹیم جو آپ کو یہ پروگرام پیش کرتی ہے ان پیش کرنے والوں کے لیے. اور مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. یا الہ العالمین، آج کے پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، ان کے جو مسائل ہیں میرے مولا کریم آقا التحیۃ والثناء کے صدقے اور وسیلے سے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. بے عملوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو نماز پنجگانہ با جماعت خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم کوہ نور چینل کی انتظامیہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. یا رب العالمین، کریم آقا التحیۃ والثناء کے صدقے زندہ رہیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں زندہ رہیں. موت آئے تو کملی والے کریم آقا التحیۃ والثناء کی غلامی میں موت آئے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.